मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो हमें सदारत खिताब से नवाजें। नौजवानों, आज का ये इज्तिमा इंतखाबी इज्तिमा है। आपको 30 अप्रैल के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करना है। वोट का इस्तेमाल एक मुक़द्दस फरीज़ा है। सही क़ायद का इंतखाब अपने सियासी शऊर का सबूत देना है। और वोट एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए से आप अपने बस्ती के मसाइल और दीगर मसाइल को हल करवाते हैं। शर्त यह है कि नुमाइंदा का सही इंतखाब हो। ये जो कम्युनिटी हॉल देख रहे हैं, बहादुर यार जंग लाइब्रेरी, सरसरी तौर पर इसके बारे में बताता चलूं, इसका बानी भी मैं ही हूं, क्योंकि एक जमाना था जब मेरे वालिद साहब मरहूम अमानुल्लाह खान साहब यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, तो उस वक्त मेरे जहन में एक लाइब्रेरी कायम करने का ख्याल आया। तो मैं कोई मशवरे दिए कि वो सामने जो है ना बाबा नगर में मेन रोड के ऊपर कुछ थोड़ा सा हिस्सा जमीन का था, तो वहां पर शेड डाल के लाइब्रेरी शुरू करने की बात की गई। मैंने ये राय जब जाहिर किया तो खान साहब ने उसको मना किया और कहा कि अगर इतनी ख्वाहिश है तो जमीन खरीदो और मैं इसके ऊपर एक कम्युनिटी हॉल बना कर दूंगा और लाइब्रेरी बना। तो उसके लिए मैंने एक इजलास बुलाकर सब में पहले, उस जमाने में 86 की बात कर रहा हूं, उस वक्त मैंने अपने जात के 5,000 रुपए अतिया दिया और बाकी दीगर लोग पैसे दिए, तो 47,500 रुपए में हमने ये लाइब्रेरी की जमीन खरीदा। खरीदने के बाद अमानुल्लाह खान साहब मरहूम ने उस वक्त 15 लाख रुपए की लागत से जो है कम्युनिटी हॉल तामीर करके लाया। इसके पीछे मकसद यही था कि हमारे घरों के अंदर जो है किराए के घरों में हम रहते, गुर्बत का आलम है, हमारे बच्चे अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनको पढ़ने के लिए जगह नहीं होती और काफी डिस्टर्बेंस होता है। तो ये मकसद के तहत लाइब्रेरी बनाई गई, इसमें एक स्टडी रूम बनाया गया। लेकिन हासिदीन ने, मुखालिफिन ने इस लाइब्रेरी को नाकाम बनाने के लिए नितने अंदाज से हरबे इस्तेमाल करते रहे और लोगों को रोकते गए। एक बेहतरीन जिम कायम किया गया, जाकर देखिए ऊपर जो है ना कैसे नायब कुतुब मैंने जमा करके रखे हैं। बहरहाल ये सामने बात थी तो माजी याद आ गया कि किस तरीके से काम हुआ, मैंने आपके सामने रख दिया। बहादुर यार जंग लाइब्रेरी हमने नाम रखा। वो बहादुर यार जंग जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की बुनियादें डाली थी, जिस मजलिस का मकसद और मंशा यही था उनकी नजर में, मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरकों के नुमाइंदे, मुसलमानों के मसालिक के लोग जो है ना एक कलमा, एक कुरान और एक जो है ना किताब के मानने वाले एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर मुत्तहिदा तौर पर जो है ना अपने मसाइल को हल करें और एक ताकत बन के इज्जत की जिंदगी गुजारे। यही मकसद के तहत मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का क़याम अमल में लाया गया था। लेकिन आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ऐसे जो है ना जैसा शीरादा बिखरा हुआ है कि वो लोग जमात के अंदर नहीं है जो जमात का नसबुल ऐन रखते थे। कि जमात का नसबुल ऐन यही था कि बहादुर यार जंग के दौर में जो लोग रोजाना 3 कुरानी आयतें बाद तर्जुमा याद करके हमारी रिपोर्ट सदर मजलिस को पेश किया करते थे, वो रुकने शूरा, रुकने आमिला हुआ करते थे। लेकिन आज जिस मजलिस के प्लेटफॉर्म पर एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान के नगमे गाए जाते थे, आज उस मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना इंतशार का पैगाम दिया जाता है। लोगों के ऊपर कीचड़े उछाली जाती हैं। जो लोग मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ओवैसी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ में सदा एहतजाज को बुलंद करते हैं और उनकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ में आवाज उठाते हैं, मुसलमानों की सौदेबाजी के खिलाफ में आवाज उठाते हैं, बाबरी मस्जिद और दीगर मसाजिद की सौदेबाजी को अश्कार करते हैं, तो उनको दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। उनके खिलाफ में कुफ्र के फतवे दिए जाते हैं और उनके खिलाफ में बहुतान तलाशी की जाती है, इल्जाम लगाए जाते हैं। जिस अंदाज से जनाब डॉक्टर हैदर खान के ऊपर जो है ना कीचड़ उछाला गया, आर्किटेक्ट सिद्दीकी साहब के ऊपर गू की बकीट डाली गई, उसी तरीके से मरहूम मौलाना आकिल को बुरा भला कहा गया और उसी तरीके से अमानुल्लाह खान के खिलाफ में बुरा भला कहा जाता था। तो आज आपके सामने तहरीक किस लिए कायम की गई, उसका मंशा मकसद यही था
کہ دارالسلام کے اندر ایک خاندان قوم کے اوپر مسلط ہو گیا اور قوم کے اثاثوں کے اوپر غازیانہ قبضہ کر کے جو ہے اپنی ذاتی جائیداد میں تبدیل کر کے ایک مافیا کو ڈیولپ کیا اور ایک مافیا کے ذریعے سے مختلف علاقوں میں غنڈہ گردی کرتے ہوئے آج اپنے آپ کو ملت کا ہمدرد اور نام نہاد قائد بن کر آپ کے سامنے رونما ہوتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مجلس بچاؤ تحریک جس دن سے قائم کی گئی، مجلس بچاؤ تحریک میں ملت اسلامیہ کی ہر لمحے کے اوپر جب بھی آواز کہیں سے آئی تو مجلس بچاؤ تحریک نے ان مظلوموں کی مدد کے لیے سہارا بنی اور مظلوموں کی جو ہے نا کفالت کی مجلس بچاؤ تحریک نے۔ اسی طریقے سے آج غازی ملت مرحوم ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات، ان کی جو ہے نصب العین اور ان کی بے باکانہ نمائندگی، ان کی جو ہے نا شجاعت، ان کی بہادری، وجہ کیا تھی؟ امان اللہ خان اتنے بہادر کیوں تھے؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت اٹھا کر پڑھیں گے جس میں اللہ فرماتا ہے میں نے مومنین کی جان کو، مال کو جنت کے عوض خرید لیتا ہوں جو میری راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امان اللہ خان اتنے بہادر بنایا تھا اللہ نے، کیونکہ انہوں نے قرآن کی سورۃ توبہ کی اس آیت کو اپنی حلق سے نیچے اتارا تھا۔ تو جب کبھی آواز آتی گولی پورے سے رات میں 2 بجے آزمائش کے لیے، تو امان اللہ خان کے لیے موٹر سائیکل پر جو ہے نا وہاں پر چلے جایا کرتے تھے اور وہ ششدر ہو جاتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ اکبر الدین کی طرح مسلمانوں کے محلوں میں پھرنے کے لیے جس طریقے سے مرلی منوہر جوشی کشمیر کے اندر جا کر 26 جنوری کا جھنڈا چلاتا ہے کرفیو کے ماحول میں، ساری سیکیورٹی کے عالم میں، تو اکبر الدین آج مسلمانوں کی بستیوں کے اندر اس طریقے سے مرلی منوہر جوشی کی طرح گھومتے ہیں، سیکیورٹی کے دائرے میں گھومتے ہیں۔ ارے آؤ، آج امان اللہ خان کا بیٹا بھی اسی طریقے سے موت کو سینے سے لگا کر تنہائی اکیلا گھومتا ہے، آپ کے درمیان میں آتا ہے، چاہے جہاں سے بھی آواز آتی ہے آپ کے درمیان میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی جو ہے قرآن کی آیتوں کو خان صاحب کی طرح حلق سے نیچے اتارا ہے۔ بڑی بڑی باتیں مجلس کے پلیٹ فارم سے مغلظات بکی جا رہی ہے، یہ میری فطرت کے خلاف کام ہے کہ کبھی میں اپنے ہم مذہب فرد کے خلاف اپنی زبان کھولوں، کبھی میرے دل نے یہ بھی گوارا نہیں دیا کہ کبھی اس شخص کے خلاف بھی کچھ کہہ لوں جس سے میری صاحب سلامتی کیوں نہ ہو۔ لیکن بعض حالات، بعض اوقات ایسے نازک موڑ پر پہنچا دیے جاتے ہیں جہاں خاموش رہنا ظلم کو خراج تحسین پیش کرنے کے مانند ہوتا ہے، جہاں خاموش رہنا ظلم کو خراج تحسین پیش کرنے کے مانند ہوتا ہے۔ دیانت داری کا، حق گوئی کا یہ مطالبہ ہے کہ بلا کم و کاس ان منافقان ملت کے حقیقی کردار سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں تو آپ کی زبان پر یہ شعر روانی سے دوڑے گا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کو جو اس نے کہا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ میں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 15 سال کے عرصے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے ایم نے کیا ڈیولپمنٹ کیا بتاؤ، میں نے پوچھا ان سے اپنی تقریر کے ذریعے سے، تو کہنے لگے کہ ہم نے ڈاکٹر بنایا، ہم نے انجینئر بنایا، ہم نے میڈیکل کالج بنایا، ہم نے دواخانہ بنایا۔ تم نے بنایا؟ جی تم نے بنایا؟ ارے ڈاکٹر اگر تمہارے میں بنانے کی صلاحیت ہوتی اکبر تو خود ڈاکٹر بن جاتے۔ جو بارہ میڈیکل کالج کو بھیجے گلبرگے کو پڑھنے کے لیے، 4 سال تک پہلے سال میں فیل ہوتے رہے، اس کے بعد کالج والے لات مار دیے تو حیدرآباد میں آ کے باپ کو تنگ کرتے رہے، وہ عیسائی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے، 2.5 سال تک بنگلور میں جو ہے نا میڈیکل کالج کے کروڑوں روپے لے کے بھاگ گئے۔ ہم کو نالائق کرتے، ہم پہ الزام لگاتے کہ ہم بھائیاں مل کے ہمارے باپ کا گلا دبائے بول کے قوم کو گمراہ کرتے۔ خدا را مرتی رات ہے، آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوں، ہم جتنی اپنے باپ کی اعتراف کرتے ہیں، جتنی عزت کرتے ہیں، آج وہ باپ کی محبت میں کہیں کو 20 سال سے کسبہ پرزی کے حالت میں لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارا باپ ہمارے لیے کانٹوں کا تاج چھوڑ کے گیا، ہمارا باپ کوئی میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج ہمارے لیے عیش کرنے کے لیے نہیں چھوڑ کے گیا، کانٹوں کا تاج، کانٹوں کا سفر ہے ہمارا، ہم کانٹوں پہ چلتے ہیں، لیکن ہم نے منزل کا ارادہ کیا ہے تو پھر سوچ لے رہی راستے میں گلستہ نہیں ملتا، اس تصور سے کانٹوں پہ چلتے آ رہا ہے، کانٹوں کا تاج پہن۔ مجھ پہ الزام،
اکبر کی زبان سے، ارے تو نالائق، تو نے تو تیرے باپ کو زندگی میں تکلیف دیا، باپ کی مرضی کے خلاف میں اس عیسائی لڑکی کے ساتھ شادی کیا۔ باپ نے دارالسلام میں اجلاس بلا کے پوچھا، جب اخبار کرانیکل میں خبر چھپی کہ اکبر الدین نے ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ جو ہے شادی کیا ہے، تو پھر آ کے دارالسلام میں ہاتھ بن کے کھڑے رہے کے باپ کے سامنے، رکن شورا رکن عاملہ کے سامنے جھوٹ بولا، میں شادی کروں گا تو مکہ مسجد میں کروں گا، یتیم مسلمان کی بچی سے کروں گا بولا۔ پھر نتیجہ دنیا نے دیکھا، جس کی تردید اخبار سیاست میں لکھی۔ بتاؤ، ایک ماں باپ کی خواہش اور آرزو یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کرے۔ جب وہ اپنی مرضی ماں باپ کی مرضی سے نہیں کرتا ہے تو کتنا دکھ پہنچتا ہے ماں باپ۔ نالائق نے اپنے باپ کو زندگی میں تکلیف دیا، گھر میں ہنگامہ کرتا رہا اور گھر میں تماشے کرتا رہا، تو پھر لے کے آ کے اس کو جو ہے خان صاحب کے خلاف میں مسلط کر دیا گیا قوم کے اوپر۔ مجھ کو کہتا ہے میں نے اپنے باپ کے جو ہے نا گلے کو دبوچا ہے۔ اے نادان، جس کی جیسی صورت ہے ویسی نظر آتی ہے آئینے کے اندر، تجھ کو تیری صورت نظر آتی ہے، ہم کو ہماری صورت نظر آتی ہے، تجھ کو تیرے ذہن میں جو ہے وہ دنیا کے سامنے اندر کے خیالات بیان کرتا ہے، اور تو اور کہتا ہے کہ تو پیدائشی رئیس سے کہہ کے تقریر کر رہا ہے۔ ارے فطرے اور زکوٰۃ میں چندوں میں زندگی گزارنے والے پیدائشی رئیس کہاں سے ہوا تو؟ ارے عبد القدیر کا پیسہ آیا سعودی عرب سے، جو ستیہ کے جو ہے نا قتل میں آج جیل کاٹ رہے ہیں، آگے بات، اور پھر یہی حرام کی دولت کے ہزاروں کروڑ روپے غبن کر کے جو ہے نا قوم کے سامنے رئیس ذاتے بنے گئے۔ کہے کیا کاروبار تھے ابا کے، ذرا بولو تم رئیس پیدا ہوئے سے کیا کاروبار تھے؟ الیکشن ہوتا تو لوگ جاتے، سالہ ہم الیکشن میں کام کر رہے ہیں، آپ کا لا کے دوں گا بولنے والے رئیس ذاتے کیسا ہو گئے؟ وہاں پر کالج اسکول ڈالتے، باقی جاگیر ہے، قوم کو تقسیم کیا، کچھ اپنی اولاد کے لیے جو ہے 700 گز رکھ لیا، گولیاں آنکھوں میں چوڑا، بولنے کا لگا تھا ہے باغ میں بوڑیاں موٹ مارنے لگائی، بوڑی میں ہے ڈالنا پڑے گا، سیدھا اپنی بات کی بوڑے میں گزرے گا پلانے والا بھائی بات کریں گا، پھر کے بعد پھر بڑی ایک باری ہوگی کپڑے میں لے کے آ کے ڈالیا والی اس دن نامرد کو مرد بنا کے لے چلے، اور اس طرح نامرد نے پٹان ہوا تو سراجی صاحب کی پینٹ بھی ہو جاتی تھی پیجامہ۔ ناصر یہ کہتے تھے موت تو بندے کی عبادت کرتی وقت آنے سے پہلے، وقت زمانہ کا ہے تو مولانا گاندھی نے نہیں بچ سکی، وقت آ گیا تو مہاتما گاندھی نہیں بچ سکے۔ حکومت کرن کمار ریڈی سے مطالبہ کرے، اتنے 100 کروڑ اتنے 1000 کروڑ کی جو ہے ہم کو پراپرٹی چاہیے، مہاویر ہاسپٹل کی لیز ختم ہو رہی وہ ہم کو دے دو، وہ ایگزیبیشن گراؤنڈ کی زمین ہم کو دے دو۔ یہ سارے کو کرن کمار ریڈی دیوانے ہیں جو فائل کو ملے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد کرن کمار ریڈی کی پہلے گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے رہے، ویسی بلیک میل کرنا شروع ہوئے۔ باہر ملے تھے، ایم پی تھے، بھیا تمہارے ایم پی تھے، اس کو بات نظر نہیں ہے، چار مہینہ کی مندر تمہارے کو ابھی نظر آئے، کہتے جاتے صبح میرے ساتھ سب پورے کھاکر پولیس آئی پکڑنے کے لیے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہم کو لگتا ہے ہم کو بھی اور سارا ملے خون جو بھی سزا اعلان ہوا پتا چلے گا رئیس زادے والا تین شاملہ انگلیاں کرائے کے مکان میں زندگی گزارنے والے الیکشن میں کروڑوں روپے خرچ کریں، ایک منزل کرائے کی تھی، دیوار کی تھی، زبردستی قبضہ کرے اس کے اوپر جو ہے آج جو حیدرپور کا مکان ہے دیوار کے مکان میں قبضہ کرے،
سنگین کی کمیونٹی ہال بنے, اسکول قائم ہوئے, یہاں پر اس بستی کے اندر دواخانے قائم ہوئے, کمپیوٹر سینٹر بنائے گئے, خواتین کے لیے سلائی کی مشین کے مرکز قائم کیے گئے, نوجوانوں کے لیے جمنیزیم قائم کیے گئے. آج ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکتے. خان نے اپنے ذاتی 80 لاکھ روپے شیورٹی کے طور پر رکھ کے میڈیکل کالج کا اجازت نامہ لایا, انجینئرنگ کالج کا اجازت نامہ لایا. تمہارا کیا کارنامہ ہے اس کے اندر؟ تمہارا 1 روپیہ نہیں لگا. تم تو بھکاری چپے لے کے پھرتے رہے. تم جو ہے خان لطیف خان کے پاس چپا پھیلائے, زاہد علی خان کے پاس پھیلائے, کئی NRIs کے پاس پھیلاتے رہے اور اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے رہے. تم ارے تم رئیس زادے کہاں سے ہوئے؟ تمہارے باوا پہلے کارپوریٹر بنے تو ضد کرے عبد الواحد اس حساب سے میرے کو موٹر سائیکل دلاؤ, موٹر سائیکل دلاؤ. تو پھر پرانے سامان کے لوگ رہتے افضل گنج کے اوپر, ان کو بولے بھائی میرے بیٹے کو ایک موٹر سائیکل بنا کے دے دو. تو ان کی جو ہے نا کاربیٹر, ان کا پہیا, وہ چوری کا سب ملا کے جو ہے موٹر سائیکل یہ ناٹن گاڑی بول کے جو ہے اس پہ پھرتے تھے. تم رئیس زادے کہاں سے ہوئے تم بابا؟ جیپا غوث پیر کے جو ہے نا بیٹے کی جیپ لے کے پھرے, مسخدی کے گھر کا دودھ پی کے تو بڑے ہوئے رئیس زادے. آج بڑی شان سے آ رہے ہیں کہ میں بڑا گھر بالکل نہیں کرے, نبا خراب ہے نا اس لیے نہیں کرے. تو میں بتا رہا تھا کہ میڈیکل کالج ڈاکٹر وزارت رسول خان نے قائم کیا. تو اب اس میڈیکل کالج کے احسان مند کو کیا کرے؟ میڈیکل کالج سے اس کے نام کی تختی نکال کر پھینک دیے اور جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا دارالسلام سے دور کر دیے, ٹکٹ نہیں دیے اس کو. پھر اس کے بعد ایک ایک میڈیکل کالج کی سیٹ 50-50 لاکھ روپے میں بیچی گئی, ایک ایک انجینئرنگ کالج کی سیٹ 25 لاکھ روپے میں بیچی گئی. سالانہ 150 میڈیکل کالج کے 50 لاکھ کے حساب سے لگاؤ کتنے کروڑ روپے تھے. 150 انجینئرنگ کالج کے حساب سے 25 لاکھ کے حساب سے لگاؤ کتنے ہزار کروڑ روپے ہوئے. کہاں ہے وہ پیسہ؟ تحریک کی تلوار ان کی گردن پہ لٹکتی رہتی. ایک سنگ بنیاد 4.5 سال میں آ کے کیا ہوتا, اویسی اسکول آف ایکسلنسی. ارے آج تم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو میں مثال دیتا ہوں تمہارے سامنے. ہندوستان میں ایک تنظیم ہے جس کا نام RSS ہے, راشٹریہ سویم سیوک, جو ان کی قوم کے بچوں کے لیے 50 لاکھ اسکول چلاتی ہے, جہاں پر پرائمری اسکول سے لے کر ہائی اسکول تک فری ایجوکیشن ملتا ہے. بڑے مسلمانوں کے ہمدرد, کیا کرے تم؟ 3 جو ہے نا عمارت قبضے کی زمین کے اوپر, یہ ساجی کے قبضے میں کسی کی زمین, نانا کی زمین پہ ماموں کی فاتحہ کا حساب جو ہے بنا دیا وہاں پر. اور وہ اسکول کا کیا حساب ہے؟ کون چلا رہا ہے اسکول؟ بچوں سے کیا فری تعلیم دے رہے, پیسے لے لے رہے وہاں سے. ماہانہ 400 روپے فیس ہے اسکول کے اندر, جا کے دیکھو. اور کتنی اسٹرینتھ ہے اسکول کے اندر؟ 150 سے زیادہ اسٹرینتھ نہیں ہے اسکول کے اندر. اس طریقے سے تم اسکول نہیں, تم قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. الیکشن کے سامنے اب پرسوں تقریر کرا یہاں پر, کیا ہے پتھر کے مکان کے پاس, میں قوم کے لیے جو ہے ایک دوائیوں کی فیکٹری کھولوں گا بول رہا تھا. کیا فیکٹری؟ 15 سال میں سمجھ میں نہیں آیا فیکٹری کھولنا. کیا کرتا کہ اس میں دوائیاں بنا کے لوگوں کو, غریبوں کو مفت تقسیم کرتا کہ ویسے دوائیاں بنا رہا. اب انہیں ہارنے والا ہے ہارنے والا بولو. اب اس کے لیے انہیں ڈپریشن میں جاتا. ڈپریشن بولے تو مایوسی کا شکار ایک بیماری ہوتی ذہنی تو اس کے لیے جو ہے دوائیوں کی ضرورت رہتی. نیند کی گولیاں کھاتے رہنا, پڑے رہنا, 5 سال تک پڑے رہنا, پھر اس کے بعد اٹھ کے آنے کی کوشش کرے تو پھر چندرائن گپتا قائم خان کی زیر نگرانی MLA شپ میں یہ بنجارا ہل بنے آئے گا. تو پھر اس کے بعد بولے گا ارے میں تو رستہ بھٹک کے آ گیا یہاں پر, میرے کو نیا پل پہ بیٹھنا ہے, دے بابا اللہ کے نام پہ بولتے ہیں. ایک موقع دو بھائیوں, پھر دیکھو تحریک کیا کر کے دکھاتی یہاں پر. ان کی مکاری عیاری. میرے کو MLA اگر بننا ہوتا تو میں خان صاحب کے انتقال کے بعد میں جیسا لوگ جا رہے نا تھوڑے پیسوں کے واسطے صاحب بول کے غلام بن کے سامنے کھڑے رہے, میں بھی کھڑے رہ جاتا, جا کے صلاح الدین کا ہاتھ سر پہ رکھ لیتا, بولتا سالار میں یتیم ہو گیا. تو پھر تحریک وحریک ختم تو میں بھی معظم خان کی طرح گٹکا منہ میں لے لے کے کبھی منہ کھولتا ہی نہیں جو اسمبلی میں. یا تو پھر
وہ ہندو پاشا کی طرح ہدایت کے تقریرہ کرتا آ کے میں بھی احمد پاشا قادری کی طرح میں بھی MLA بن جاتا. نہیں, یہ ضمیر ان سارے چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. یہاں تو یہ ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کرنا ہے, آپ کا حق آپ کو دلانا ہے. اور جب یہ آواز اسمبلی میں جائے گی چندرائن گٹے کی تو پہلے حساب پوچھے گی 35-40 کروڑ کے بنجارہ ہل کے مکان کی, اور ملت کے ہزاروں کروڑ روپے کا حساب پوچھا جائے گا تو CBI انکوائری ہوگی تو ان کو بھی آنکھاں ملتے ہوئے جگن بابا کی طرح جیل کو جانا پڑے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اکبر اسد کیا کریں گے وہاں پر جیل میں؟ کل تقریر کر کے سالم چوک میں کہہ رہا تھا کہ مودی ٹائلٹاں بنا رہے اور وہ ٹائلٹوں کے اندر جو ہے نا لوگ جو پیخانے کریں گے تو ہم جو ہے نا الیکشن کے بعد میں جو ہے ہماری ٹوپیاں اور شیروانیاں لے کے جو ہے نا مہریاں صاف کریں گی کہہ رہا تھا. ٹوپی کی بے حرمتی کیا, شیروانی کی بے حرمتی کیا, لیکن کل کے دن انہیں جائے گا تو بغیر بولے کہ وہاں پر قیدیوں کا پیخانہ صاف کرے گا انہیں جیل میں. بڑا بول نکو بول, ہاں ہو جائے گا. دنیا دکھے گی, بگ بگاتے ہوئے پتھرے مارتے پھرے گا لوگوں کو جو ہے گلیوں میں جو ہے میرے کو سلام نہیں کر رہے, میں جیت گیا نا بول کے چیخ رہا جو ہے. تو ایسے حالات ہے. یہ بستی امان اللہ خان کی بسائی ہوئی ہے. یہ بستی کے اندر میں 20-25 سال سے خدمت کر رہا ہوں, آپ کا خادم ہوں, باعث کے ڈاکٹر, کیسے کیسے مریضوں کا علاج کیا یہاں پر. کئی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ میرے ڈاکٹری کے معترف ہے, اور اللہ نے جو شفا دیا ہے ہاتھ میں اس کے بھی اعتراف کرتے ہیں لوگ. جو ہے سامنے ہے, بتا رہے ہوں, ہاتھ اٹھا کے بتا رہے ہیں, ادھر بھی ہاتھ اٹھ رہا ہے. تو میں نے کیسے کیسے لوگوں کا, اور ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ایک انسان کے نس پہ انگلی رکھ کر اس کی بیماری کا علاج کرتا رہا. کل کے دن MLA بنوں گا تو ساری قوم کی نس پہ انگلی رکھ کر ان کی بیماری کا علاج کروں گا. اور ڈاکٹر کے سامنے یہ تقریر نہیں کہ مسلمانوں کے علاقے میں کھڑے رہ گئے, ہندوؤں کو گالی دے دیے, BJP کو کچھ بول دیے, مودی کو گالی دے دیے. ایسا ہماری تعلیمات نہیں, اسی لیے نہیں ہے. ہم سرکار کے سچے غلام, عاشق رسول ہے. ہمارے والد صاحب کے پاس جب MLA تھے, الیکشن کے اندر ماتھے پہ ٹیکا لگا کے BJP کا کام کرتا تھا انہیں نریندر کا, خان صاحب کے خلاف میں. کبھی آ جاتا, کام پڑتا, گھر پہ آتا, کدھر ہے بابا آئیے بول کے گھر میں بلا کے بٹھا کے جو ہے نا اس کا کام کر کے دیے. یہ نہیں بولے کہ تو BJP کا تھا, تو ہندو ہے, تیرے ماتھے پہ تلک ہے, میں تیرا کام کرتا بول کے نہیں بولے. اسی لیے نہیں بولے میرے آقا کی زندگی, سرکار دو عالم کی زندگی نمونہ تھی خان صاحب کے سامنے. وہ نمونہ ہم نے بھی بنا رکھا. ہمارے پاس یہ فرقہ پرستی کر کے مسلمانوں کی بستی میں مسلمانوں کی بات, ہندوؤں کی بستی میں جہاں بھی کریں گے ایک ہی بات کریں گے, اور وہ مومنانہ صفات رہے گی. وہ ایک ہی بات ہے, دوغلی بات نہیں, دل میں ایک, دماغ میں ایک, زبان پہ ایک نہیں. یہ منافقانہ روش رہتی ہے. ہم کھلی بات کریں گے. لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ الیکشن آ گیا, پیسے بانٹے جائیں گے تحریک کی طرف سے. میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں, اگر میرے مقدر میں اللہ لکھ دے گیا جیتنا تو پھر جو ہے بغیر پیسے بانٹے کے اللہ تمہارے خلق کو پھیرے گا, اور تم خود قائم خواہ بن کے کام کریں گے, اور جو ہے نا تحریک کے لیے تم خود جو ہے نا تحریک کا کام کریں گے. یہ نہیں, یہ جھوٹے کی طرح جھوٹے باتیں کرنے والا نہیں ہے. 15 سال سے جگہ کے پہلا الیکشن سے پہلے مینونا میں تقریر کر کے بولا میں جیتنے کی اس وقت تک پھول نہیں پہنوں گا, 100 بچوں کی شادی نہیں کرائے تک پھول نہیں پہنوں گا. بولا اب لوگ رخے لے کے پہنچے پورے. پھر اس کے بعد بولا کہ یہ میرا معاملہ ہے, اوپر والے کا معاملہ ہے, بول کے بات کو ٹال لیا جائے. انہیں 3 کر لیا, 1 نہیں 3 کر لیے. آئے اچھا عوام خود بول رہی بھائی, بولا نا میں دیکھنا تقریر کی لذت کو جو اس نے کہا کہ میں نے جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل والی بات ہو رہی ہے. عزیزان محترم,
تو اس طریقے سے یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. جھوٹ کیسی بولا؟ سرکار کا احترام نہیں کیا، سرکار کے تعلق سے کیسی جھوٹ بولا. بارکس کا واقعہ ہوا، وہاں پر جھگڑا ہوا، ابراہیم یافعی شہید ہو گیا، تو اس کے بعد مکہ مسجد میں تقریر کرا. کیا تقریر کرا؟ میں گر کے پڑا تھا، تو ایک ایسی شخصیت آئی، سفید لباس میں ملبوس تھی، چہرہ نورانی تھا، میرے ماتھے پہ آ کے ہاتھ رکھی اور کہنے لگی کہ اکبر تجھے کچھ نہیں ہوگا. تو میں نے پلٹ کے پوچھا اس شخصیت سے آپ کون ہو؟ تو وہ شخصیت نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، بول کے اس طریقے سے. سنے نا یہ تقریر کو؟ ارے زندگی کے اندر، دنیا میں، عالم بیداری کے اندر ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے جہاں پر سرکار سے جو ہے ملاقات ہو. خواب پہ ضرور متقی پرہیزگار لوگوں کے، یہ ہم کو علماء سے پتا چلا، لیکن دنیا میں یہ پہچانا نہیں ہے. خبر میں کیا پہچانتا سرکار کو جو ہے. ارے ایسے جھوٹے کو، ایسے کذاب کو ہمارا لیڈر کیسے بناؤ گے آپ لوگ، جس نے سرکار کی جو ہے نا احترام نہیں کیا. آج وہ لوگ جو چند پیسوں کے عوض اپنے مفادات کے لیے گلی گلی تشہیر کرتے پھر رہے ہیں اس کی، خدا را تم کو بھی مر کے جواب دینا ہے خدا کے سامنے. خبر کے عذاب کو ذرا ذہن میں لاؤ. اگر یہاں مکاری عیاری سے کام لیں گے اور ایماندار کو موقع عطا نہیں کریں گے کام کرنے کا، تو یاد رکھو تم بھی خبر کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے، تم کو بھی خبر دبوچے گی، تم بھی دنیا کے سامنے جو ہے نا آخرت کے اندر جو ہے نا لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. اور آج ڈیولپ کراؤں بول کے انٹرویوز بڑے دے رہا اخبارات کے اندر، یہ چندران گٹے میں اتنا کام کیوں مرا. جاؤ جا کے محمد نگر میں دیکھو، ایک پانی کا بیرل 10 روپے میں بک رہا ہے، 2 بیرل اگر کوئی خریدتا ہے تو ماہانہ 600 روپے خرچہ ہو رہا ہے پانی پہ، سالانہ 8,000 روپے کے قریب خرچہ پانی پہ. 5 سال میں 50,000 روپے غریب کی جیب سے نکل رہے ہیں جو روزانہ 200-300 روپے کماتا ہے. ایسے آدمی کو ووٹ دیں گے ہم؟ کیا بولو بھائی؟ تڑپ رہے ہیں. یہ لائٹ کے میٹر باہر آ گئے آپ کے، کس لیے آئے؟ کیونکہ یہاں کی لیڈرشپ، یہاں کا کارپوریٹر، یہاں کا ایم ایل اے رشوت خور ہے، راشی ہے، اس لیے لائٹ کے میٹر. جاؤ تحریک کا نمائندہ امجد اللہ خان خالد اعظم پورے کا کارپوریٹر ہے، 1 میٹر لگانے کی کوئی جرت کرا کیا دیکھو وہاں جا کے. وہاں بھی ہے نا بھائی، وہاں کیوں نہیں لگے؟ ارے میرے ملیوں میں آئے تھے لگانے کے لیے، میں نے پوچھا کیوں لگانا چاہ رہے ہیں؟ تو ساتھ چوری کرتے یہاں پر لوگ. تو میں بولا میں تو نہیں کرتا چوری، چوری کرتے تو جگہ لگاؤ جاؤ بول دیا ہم نے. ہاں چوری کرتے کرتے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. خان صاحب کے دور میں کیسا لائٹ چلاتے تھے؟ کنڈی، ہاں کنڈی ڈال کے آرام سے سوتے تھے، لائٹ والے نہیں آتے. خان صاحب ایک بار دورہ ہوا چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو کا بارکس میں، چلتے چلتے انہیں اوپر دیکھا، دیکھ کے بولا ہندی سر. ہاں خان صاحب بولے ہندی سوس کو رڑو اکڑ کی، بولے یا یہی چلتا. وہ لیڈرشپ ہونا ہے آپ کے سامنے، ایسی نہیں ڈونٹ ٹچ می کی نہیں. اب تقریر کر کے اب ایسا نہیں چلا تو رو رہا دھو رہا. تقریر میں کیسا رو رہا؟ میری اکڑی سوکھ گئی، میں 70 سال کا بوڑھے کے ویسا ہو گیا، کروٹ لینے نہیں آ رہا، میری خوب بجا دیے بارکس والے. تو اب یاد رکھو اگر ایک واچ مین رکھتے گھر کے اوپر تو کیسا رکھتے؟ گر گیا ٹھیک ہے، پانی ڈال لیا لگا پی کے گر گیا کرتے. 2 سال میں جو بیماری ہے عزیزان محترم، تو وقت قریب ہو رہا ہے، تو آپ سے گزارش ہے، باتیں تو بہت ساری کرنی تھی، کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ. پڑھے لکھے کو آپ کے اوپر قائم کرنا ہے تو اپنے گھروں سے 30 تاریخ کے دن اپنے آپ کو امیدوار سمجھ کے نکلنا ہو. میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں، آپ سب الیکشن لڑنے سمجھنا ہے. آپ کو امیدوار ہے، میں اپنے مفاد کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں. آپ کی تکلیف، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، آپ کے بچوں کی یہ الیکشن لڑا جا رہا ہے. آپ کو مسائل تیری شان کریمی اور رحیمی کا واسطہ ہے مولا، کامیابی عطا فرما، اور تجھ کو کامیابی عطا فرما.
खैरुल कुलूब है वो सभी असबाब है। तो हमारे लिए कामयाबी के असबाब बना कर तू ये बता दे मौला कि तेरी कुदरत का वजूद है, दौलत ही सब कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर, ताकत ही सब कुछ नहीं है, हक ताकत है और ताकत हक नहीं है, इसका सुबह शाम कर दे। कल का जलसा रक्षापुरम कॉलोनी में है, पद यात्रा रक्षापुरम कॉलोनी में है और एक प्रोग्राम जो है ईदी बाजार कुमारवाड़ी कॉलोनी में अमीन भाई के मकान के पास पद यात्रा भी है, जलसा भी।